नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह यूनुस की आयत नंबर 71। वतलु अलैहिम नबा नूह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें पढ़कर सुनाओ हज़रत नूह का ख़बर या वाक़या। इस काला लिकौमी, जब उसने कहा था अपनी कौम से, या कौमी है मेरी कौम, इन काना काबुरा अलैकुम, अगर तुम्हें बहुत ही नागवार गुजरता है, मकामी यहाँ मेरा ठहरना, व तज़कीरी और यहाँ मेरा नसीहत करना, बेआयतिल्लाहि अल्लाह की आयात के ज़रिए से, फ़अलल्लाहि तवक्कलतु, बस मैं तो अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ, फ़अजमिउ अमरकुम, बस तुम जमा करो अपनी चालों को, वाशुरकाकुम और अपने शरीकों को, सुम्मा ला यकुम अमरुकुम, फिर ना हो तुम्हें, अलैकुम तुम्हें अपनी चालों पर, गुम्मातन कोई शुबह, कोई घुटन, कोई शक, सुमकजू इलैया फिर वो चालें मुझ पर कर डालो, वाला तुनज़िरून और तुम मुझे मोहलत भी ना दो। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुफ़ार कुरैश को कि कुफ़ार कुरैश, अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कुफ़ार कुरैश को हज़रत नूह की भी खबर बता दो, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का भी वाक़या बता दो कि उन्होंने, यानी वो भी जज़ीरा नुमा अरब के इर्द गिर्द आए थे, उन्होंने अपनी कौम को किस तरह तज़कीर की थी, किस तरह नसीहत की थी, और उनकी कौम ने किस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झुटला दिया था। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन, ये तीसरे ग्रुप की पहली सूरत है सूरह यूनुस। इसमें अंजार और तबशीर है, यानी इसमें डरावा भी है और खुशखबरी भी है। जो मोमनों पर मुश्किलात आई हैं अल्लाह ताला ने उसको भी बयान किया है, और इसमें मोमनों को बशारत भी दी है। और इसमें अल्लाह ताला अब बता रहे हैं कि ये तुम पहली उम्मत नहीं हो, तुमसे पहले भी रसूल आ चुके हैं, और उनकी उम्मतों ने भी ऐसे ही रसूलों को झुटलाया जिस तरह तुम लोग झुटला रहे हो मक्का के काफिरों। तो उन्होंने यानी अपने रसूल के ख़िलाफ़ बहुत सारी चालें चलीं, जिस तरह तुम लोग चल रहे हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्ला सूली पर लटका दें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क बदर कर दें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्ला कत्ल कर दिया जाए। इस तरह उन्होंने भी अपने रसूल के ख़िलाफ़ चालें चली थीं। फिर चालें चलने के बाद अगर ईमान नहीं लाओगे फ़इन तवल्लैतुम, फिर अगर तुम फिर गए अपनी चालों के बाद भी, नाकाम होने के बाद भी, फमा सअलतुकुम मिन अजरिन, बस मैं तुमसे कोई अज्जा नहीं मांगता। ये नहीं है कि मेरा कोई काम फंसा हुआ है तुमसे, मैंने वो निकलवाना है, बल्कि मेरा अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। ये कि मैं अल्लाह का फर्मा बरदार हूँ, अल्लाह की अताअत कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचा रहा हूँ। मेरा तुम्हारे ज़िम्मे कोई काम नहीं है जो मैंने निकलवाना है, मैं अपने रब का पैगाम दे रहा हूँ, और ये कि मैं अल्लाह ही का फर्मा बरदार हूँ। फ़कज़बूहु, बस उन्होंने झुटला दिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। फ़नज्जैनहु, पर हमने निजात दी नूह को, व मम्माहु और उसके साथियों को, फिल की कश्ती में, वजअलनाहुम खलाइफ़ा, बस हमने उन्हें खलीफा बना दिया, यानी सरवाइव करने के लिए हमने उन्हें बाकी रखा। व अग़रक़ना लज़ीना, और हमने गर्क कर दिया, कज़्ज़बू बिआयातिना, उन लोगों को जिन्होंने झुटलाया था हमारी आयात को। फ़नज़ुर, पास देखो, कैफ़ा किस तरह, काना आक़िबतुल मुनज़िरीन, कैसा अंजाम हुआ उनका जिन्हें डराया गया था। यानी देखो मक्का के काफिरों, किस तरह अंजाम हुआ था उन लोगों का जिन्हें डराया गया था, वो गर्क हो गए थे। सुम्मा बअसना मिन बादिही रसूलुम, फिर हमने उठाए इनके बाद और रसूल, इला कौमिहिम, उनकी कौमों की तरफ, फजाअहुम, पस आए उनके पास, बिलबय्यिनाति, वाज़ेह निशानियों के साथ, फमा कानू लियुमिनू, पस वो नहीं थे ईमान लाने वाले, बिमा कज़्ज़बू बिही, क्योंकि उन्होंने झुटला दिया था इस पैगाम को, मिन कबल, पहले ही। कज़ालिका, इस तरह, नतबाउ अला कुलूबिल मुअतदिन, इस तरह हम मोहर लगा देते हैं हद से गुज़रे हुए लोगों को। यानी बिलबय्यिनात क्या होता है, यानी कि पैगम्बरों की, रसूलों की ऐसी शख्सियत कि उनका इखलाक, उनकी अदात, उनकी अतवार, उनकी चाल चलन, उनका रहन सहन, ऐसी शख्सियत जो खुले मौजज़ों की तरह होती है, निशानियों की तरह होती है, कि इससे पता चलता है अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला का ये मुंतखब नुमाइंदा है जो अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजा है। फिर भी इन्होंने उनको झुटला दिया। क्यों झुटला दिया? क्योंकि ये लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा बद इखलाक, हद से गुज़र जाने वाले। ये वो लोग हैं जो एक मर्तबा गलती कर जाने के बाद फिर अपनी बात की पिच और ज़िद और हठ धर्मी की वजह से अपनी उस गलती पर अड़े रहते हैं। जिस बात को मानने से एक दफ़ा इनकार कर चुके हैं, फिर इसे किसी की तलकीन की
اور کسی کی معقول سے معقول دلیل سے بھی مان کر نہیں دیتے، ایسے لوگوں پر آخرکار اللہ کی ایسی پھٹکار پڑتی ہے کہ انہیں پھر کبھی راہ راست پر آنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ ثم بعثنا من بعدہم، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو و ہارون اور ہارون کو الی فرعون، فرعون کی طرف، و ملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین اور ہو کر رہے مجرم قوم۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف کھلیاں نشانیاں لے کر، انہوں نے تکبر کیا، یہاں کفر چھپا ہوا ہے، یعنی کہ انہوں نے پہلے کفر کیا، پھر تکبر کیا، پھر جب مکمل طور پر ان کے سامنے دین حق کو واضح کر دیا تو انہوں نے اعتراف جرم کیا کہ ہم موسیٰ جو کچھ لے کر آئے ہو اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو جب مجرم خود اعتراف جرم کر لے تو اس پر فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں یہ ہو کر رہے مجرم، کیونکہ یعنی مجرم قوم بن گئے۔ اب مکہ کے کافرو، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو تو تم بھی مجرم نہ بن جاؤ، غور کرو تمہارے اندر اللہ کے رسول آ چکے ہیں۔ فلما جاءہم الحق، جب آ گئے ان کے پاس موسیٰ حق کے ساتھ، من عندنا ہماری طرف سے، قالوا تو انہوں نے کہا، ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادوگر ہے، یعنی کہ جس طرح اسی سورہ یونس کی دوسری آیت میں کافروں نے کہا، قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کھلم کھلا جادوگر ہے، یعنی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا جادو قرار دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ان کو اس طرح کہہ رہی ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں سب کا طریقہ ایسا ہی رہا ہے جس طرح تمہارا اب طریقہ ہے۔ قال موسیٰ اتقولون، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تم کہتے ہو، للحق، حق کے بارے میں، لما جاءکم، جب کہ حق تمہارے پاس آ چکا ہے، اسحر ھذا، کہ یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، اور یہ جان لو کہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی کہ بظاہر جادو اور معجزہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، ان کے اندر بڑی مشابہت ہوتی ہے، اس کی بنا پر تم لوگوں نے بے تکلف انہیں جادو قرار دے دیا، مگر نادانو، تم نے یہ نہ دیکھا کہ جادوگر کس سیرت اور اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں اور کن مقاصد کے لیے وہ جادوگری کیا کرتے ہیں۔ کیا کسی جادوگر کا یہی مقام ہوتا ہے کہ بے غرض، بے دھڑک ایک جبار ظالم فرما روا کے دربار میں آئے اور اسے اس کی گمراہی پر سرزنش کرے اور خدا پرستی اور طہارت نفس اختیار کرنے کی دعوت دے؟ تمہارے ہاں کوئی جادوگر ایسا ہے جو اس طرح دعوت دے، پھر وہ ان کی خوش آمدیں کرے اور پھر ان سے وصولیاں مانگے؟ تو کس طرح تم لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ جادوگر ہے؟ یعنی جادوگروں کو کبھی دیکھا ہے وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ قالوا، تو انہوں نے کہا، جئتنا، کیا تو اس لیے آیا ہے، لتلفتنا، تاکہ تو ہمیں ہٹا دے، اما وجدنا، اس سے جس پر ہم نے پایا، علیہ آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، وتکونا لکما، اور ہو جاؤ تم دونوں لکم الکبریاء، بڑے فی الارض، زمین میں، وما نحن لکم بمؤمنین، ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے اب بھانپ لیا تھا، انہوں نے جائزہ لے لیا تھا کہ یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ حقیقت لے کر آئے ہیں، اور انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اب ان کی بادشاہت، ان کی چودراہت ختم ہونے والی ہے۔ اب اللہ مکہ کے کافروں کو بھی بتا رہے ہیں کہ تم بھی اسی ڈر میں ہو، تمہیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے، تمہیں پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ اور حق لے کر آئے ہیں، تم بھی ان کی طرح جو فرعون کے درباری تھے، انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اب ان کی حکومت خطرے میں ہے، اب ان کی حکومت جانے والی ہے، تو انہوں نے کیا توجہ دلائی کہ اپنے تم معبودوں کا بدلہ لو ان سے۔ اب کیا ہے کہ مہر جادوگروں کو لے آؤ، کیونکہ یہ دونوں زمین میں بڑائی چاہتے ہیں اور ہم تم دونوں پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، کہا فرعون نے کہ لے آؤ تمام ماہر جادوگروں کو۔ فلما جاء السحرہ، تو پس جب آ گئے جادوگر، قالا، تو کہا لہم ان سے موسیٰ نے، القوا، ڈالو، ما انتم ملقون، جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ فلما القوا، پس جب ڈالا، قالا، کہا موسیٰ نے، ما جئتم بہ السحر، جو تم لائے ہو یہ سب جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ اسے عنقریب باطل کر دے گا، ان اللہ لا یصلح
علی المفسدین، بے شک اللہ نہیں اصلاح کرتا فسادیوں کے عمل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے رہے کہ جو تم لے آئے ہو یہ جادو ہے، اور یہ جان لو کہ اللہ اس کو عن قریب باطل کر دے گا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چیز پہلے ڈالی جاتی ہے اور جو پہلے آنکھوں پر بیٹھ جائے تو دوسری چیز اتنی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن چونکہ وہ ایک جادو تھا اس کا اثر جلد ہی ختم ہو گیا۔ جو آنکھوں کو انہوں نے جادو کیا تھا، آنکھوں کو مسحور کیا تھا، وہ کچھ ہی دیر بعد وہ اس سحر سے باہر نکل آئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ سمجھ گئے کہ جو ہم نے گھڑا ہوا تھا یہ جادو تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام جو لائے ہیں واقعی یہ کہ آسمانی طاقت ہے جو انہوں نے پیش کی ہے۔ عن قریب ان کا سارا جو وہ تھا جادو تھا وہ جھوٹا ثابت ہو گیا، کیونکہ اللہ ایسے فسادیوں کی، جھوٹے لوگوں کی، بد اخلاق لوگوں کے عمل جو ہیں ان کی اصلاح نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ حق کو حق کر کے دکھاتا ہے اپنے کلمے سے، یعنی اللہ سچ کو سچ کر کے دکھاتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ یہ بات مجرموں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ لگے۔ اب اللہ مکہ کے کافروں کو کہہ رہے ہیں، جس طرح انہوں نے خود ہی سورۃ انفال میں ہے، جنگ بدر میں انہوں نے خانہ کعبہ کی غلاف پکڑ پکڑ کے کہا تھا کہ اللہ جو سچ ہے اسے سچ کر کے دکھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کو فرقان کا نام دیا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سچ کو سچ کر دکھایا اور جھوٹ کو جھوٹ کر دکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح وہ تو ایک قسط تھی سزا کی، اسی طرح اللہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر کے دکھائے گا۔ یہ دین جزیرہ نما عرب میں غالب ہوگا، اگرچہ یہ بات تم جیسے مجرموں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ لگے۔ مکہ کے کافروں فما آمنا، پس نہیں ایمان لائے، لی موسیٰ، موسیٰ پر، الا ذریۃ من قوم ہی، اس کی قوم کے چند نوجوان، علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف سے، و ملائہم، اور ان کے سرداروں کے خوف سے، ان یفتینہم، کہ وہ ان کو آزمائش میں نہ ڈال دیں، وان فرعون لعال، بے شک فرعون جو تھا وہ چڑھا ہوا تھا، سرکش تھا، زورآور تھا، طاقتور تھا، فی الارض زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یہ کہ وہ حد سے گزرا ہوا تھا، اللہ کی حدوں کو توڑنے والا تھا۔ اب اللہ مکہ کے کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ مکہ کے جو بڑے لیڈر تھے، بڑے کافر تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، ادھر مکے میں بھی نوجوان ہی ایمان لائے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح مکے کے نوجوان ایمان لے کر آ رہے ہیں، اسی طرح فرعون کے وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نوجوان ہی ایمان لائے تھے، اور اس وقت بوڑھے جو تھے وہ اپنے پرانے عقیدے پر جمے رہے۔ ان میں حضرت ابن ابی طالب تھے جو ایمان لائے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، بلال رضی اللہ عنہ، اور صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجرح، زید بن حارثہ، عثمان بن عفان، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 38 سال تھی۔ تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سارے نوجوان ہی ایمان لائے تھے۔ قالا موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم امنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، فعلیہ توکلوا، تو تم اسی پر ہی بھروسہ رکھو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ پیچھے کیا تھا؟ پیچھے تھا فما آمنا لموسیٰ، پس نہیں ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پر۔ اب یہاں ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایمان لائے ہو، آمنتم باللہ، بے آیا ہے، اگر تم ایمان لائے ہو تو بے کیا ہوتا ہے؟ بے کے ساتھ ایمان پکا ایمان ہوتا ہے، اور لی کے ساتھ ایمان اوپری ایمان ہوتا ہے، یعنی اوپر تھا اوپری ایمان۔ اب حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم واقعی پکا ایمان لائے ہو تو کیا کرو؟ پھر تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اگر تم فرما بردار ہو، مسلمان ہو۔ فقالو، پس انہوں نے کہا، اللہ توکلنا، ہم اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں،
ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، ہمیں نہ بنانا آزمائش تختہ مشق ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں۔ یعنی اللہ سے وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنانا ہمارے اوپر یہ عذاب کے تجربے کرتے رہیں۔ وَنَجِّئْنَا بِرَحْمَتِكَ، پس ہم نے نجات دی انہیں اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ کی طرف، وَأَخِیہِ، اور اس کے بھائی ہارون کی طرف، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا، کہ تم آباد کر اپنی قوم کو، بے مصری، تم دونوں، بے مصر بیوتاً، مصر میں کچھ گھر بناؤ، وَجَعَلُوا بَیُوتَکُمْ، اور ان گھروں کو متعین کر لو، اپنے گھروں کو قبلے یعنی نماز کے لیے، مصر میں گھر بناؤ اور کچھ گھروں کو متعین کر لو، قبلہ بنا لو نماز کے لیے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور ان گھروں میں نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنا دو مومنوں کو۔ یعنی کہ اب تم امت بن گئے ہو، اب تمہیں نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے اپنے کچھ گھروں کو قبلہ متعین کر لو۔ پھر بعد میں انہوں نے صندوق کو قبلہ بنایا تھا، اس کے بعد ان کا قبلہ بیت المقدس بنا تھا۔